आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िक्र शहादत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा हिरा शिराज़ी। क्या शान है उस बीवी की जिसके लिए जनाब मोहसिन नकवी कहते थे कि नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, और फिदा है आलम तमाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर, मेरा तो दोनों जहां में वल्ला फ़कत सहारा जनाब ज़हरा। और किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा, और ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा, है तेरे घर का अनाज ज़हरा। गुज़िश्ता नशिस्त में हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था बीवी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की के उस खुतबे पर जो हज़रत बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने जो है दरबार में जाकर दिया, जिसमें बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने तौहीद की शान व अज़मत बयान की, अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत बयान की, आपने विलायत की अहमियत बयान की, जिहाद की अहमियत और फ़लसफ़ा कुरान और दीगर इंतहाई अहम नुकात पर जो है बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने इंतहाई फसीह व बलीग़ अंदाज से गुफ्तगू की। हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियात सच टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनकी गुफ्तगू से आप भरपूर इस्तिफ़ादा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान की मारूफ ज़ाकिरा अहले बैत अलैहिस्सलाम, इस्लामिक स्कॉलर है प्रोफेसर सैयदा मासूमा शिराज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मासूमा आपा के साथ ही तशरीफ़ फरमाए मारूफ नुहा ख्वाह मनक़बत ख्वाह सैयदा रबाब कमल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग बीबी के ज़िक्र में शामिल हुए। मासूमा आपा, इस ख़ानदान की कुछ ऐसी खुसूसियात हैं कि जिसमें इनका कोई सानी नहीं है। इनका इल्म, इनकी फसाहत, इनकी बलागत, इनकी शुजाअत, ये वो खुसूसियात हैं, इनका हुस्न कि जिसमें इनका कोई सानी नहीं है। सबाहत, तो सब्र, इल्म, हिल्म, तो ये वो खुसूसियात हैं। और फिर बीबी सलामुल्लाह अलैहा को हम देखें कि आप बाबे मदीनातुल इल्म की ज़ौजा है और मदीनातुल इल्म की बेटी हैं। विरसा तो वैसे ही जो है वो इल्म बीबी की रगों में जो है वो दौड़ रहा है, मिल रहा है, आलिमा गैर मुअल्लिमा है। मैं चाहूँगी कि आप आगाज़ करें बीबी के खुतबे से कि बीबी ने जो है वो तौहीद के बारे में जिस अंदाज से गुफ्तगू की है अपने खुतबे में, क्या फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्ब करीम के बाबरकत इस्म से और दुरूद व सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और हज़ारों दुरूद व सलाम सिर्र अबीहा उम्मो अबीहा, यानी अपने बाप का राज और अपने बाप की जड़ और असल है जनाब सैयदा। तमाम मनाक़िब जो है वो जनाब सैयदा से इस तरह कायनात के सारे खैर का नाम फ़ातिमा है। बेशक इन्ना कौसर कुरान की मंजिल पर बीबी तमाम इलाही अनआमात और खैर का मरकज़ व मंबा व महावर है। यानी जितने खैर सादिर होंगे आका के वसीले से, वो सारे खैर का मंबा खैर आका की वो बाअज़मत तरीन बेमिसाल बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा कदर है। और इसी तरह हम देखते हैं जनाब सैयदा को, अगर इल्मी हवाले से चूँकि आज गुफ्तगू है और खुतबा फदक को हमने लेकर आगे चलना है, तो जितने भी मनाक़िब जनाब सैयदा के हैं वो सिर्री है। बेशक यानी हौराए इंसिया अजब सिर है, अजब राज है कि जिसका ऐसी बाअज़मत हस्ती, जिसका पूरा राब्ता आसमानों से भी है एक वक्त में और ज़मीन के साथ भी मुमतहिना है। यानी नूर को खिलकत से कबल कैसे आजमाया गया, एक राज है, एक सिर है जो समझ में आने वाला नहीं है। ज़हरा वो नूर मंसूरा जो आसमानों पे दमकता रहा और आका को अता की सूरत आता, ये एक और राज है। ये राज दर राज और अजमत ये है कि आका की इस जड़ और असल को जो उम्मो अबिया और सिर्रे अबिया है, तमाम तर राज़ाए इलाही की तजल्ली होने के साथ साथ बीबी का उसवा इतना रोशन, इतना काबिल अमल, इतना काबिल तफक्कुर है कि अल्लाह अकबर। यानी पूरी शरीयत को अगर आप समझना चाहते हैं पूरी तफहीम, तफसीर, शरह के साथ, तो आप शहजादी के इस खुतबे को
بنظر غائر ایک مرتبہ مطالعہ کر لیجئے. بے شک بے شک. کہا جاتا تھا کہ شروع کے زمانوں میں تمام بنی طالب اور جتنے مومنین خاص تھے وہ اپنے بچوں کو فروع دین اور اصول دین کی تعلیم کے لیے جناب سیدہ کا خطبہ حفظ کرواتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جو پورا نظام شریعت و ولایت و وحدانیت کے ساتھ قرآن، اس کی عبرتیں، اس کے روشن اسرار، اس کی حکمتیں، اس کی بشارتیں، وہ سب کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ ولایت کی ضرورت پر زور کہ ہمارے اندر کی روح کو اتنی شدت طلب نہیں ہے، اتنی تشنا لبی اس مقام تک نہیں پہنچی کہ ہماری روح کی شدید ضرورت ولایت بن جائے، رسالت بن جائے. بی بی یہی اس خطبے میں سمجھا رہی ہیں کہ ولایت تمہاری روح کی ضرورت ہے، ہم تمہیں دینا چاہتے، عطا کرنا چاہتے ہیں. میں باب عطا ہوں، تمہارے دروں تک آ کر تمہیں وہ نعمت ولایت پہنچانے کی کوشش کروں گی. یہ سارے سری راز ہے شہزادی کے، اور بھی بے شمار بی بی کے القابات ہیں جن میں راز ہی راز ہے، مگر جو خطبہ فدق ہے یہ وہ عظیم الشان بشارت ہے، یہ وہ عظیم الشان آگہی کا سورج ہے، علم کا دروازہ ہے جو بتا رہا ہے کہ فاطمہ کیا ہے. بے شک. فرماتی ہے میں فاطمہ ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں. جان لو کہ میں خود فاطمہ ہوں، جدا کر دی جانے والی. میری شہزادی کے بارے میں آقا کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو خدا نے نور عطا کر کے ظلمتوں سے دور کر دیا، میری بیٹی کو علم عطا کر کے جہل سے دور کر دیا، میری بیٹی کو طہارت عطا کر کے نجاست سے دور کر دیا، میری بیٹی کے محبوں کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا. بے شک. یعنی یہ خطبہ پورے بی بی کے عظیم الشان اظہار ہے، اور 300 اہل سنت علماء نے، سلام ہے ہمارا ان پر، جنہوں نے سے عظیم علمی ورثہ سمجھ کر آگے روایت کیا. بے شک بے شک. اور یہ 300 علماء اہل سنت، اور ہمارے ہاں تو بے شمار منابع ہیں. یہ جو پورا خطبہ جو ہے خطی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، ایک عظیم الشان شریعت کا نصاب، اور جو مقررہ ہے وہ فقط 18 سال کی عمر ہے. اللہ یہ وہ خطیبہ ہے عالمین کی با عظمت علم کی وارث. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس علم میں شریک صرف آقا مصطفیٰ اور علی نہیں ہے. فاطمہ کے علم میں، فاطمہ کے علم میں خدا شریک ہے کہ جبرائیل مسلسل آ کر بی بی کے پاس قیامت تک کی خبریں پہنچاتے تھے، بی بی اسے دہراتی تھی اور علی اس کی کتابت فرماتے تھے. وہ صحیفہ زہرا جسے پھر آئمہ کو بطور امانت، بار امانت، آقا کے امام جعفر صادق اور تمام آئمہ سے روایات ہے کہ وہ مصحف ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اب فاطمہ ہم پر ہماری جدہ حجت ہے، اور وہ کتاب ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ امانت امامت کی صورت میں، امانت حجت کی صورت میں موجود ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس صورتحال میں وہ کیسی خطیبہ ہے جو تمہیں قرآن بتا رہی ہے، تمہیں ولایت، رسالت، توحید، نبوت، اس کے بعد تمہیں قیام ہے بنی. میں نے خود نظم کیا ہے اس پورے خطبے کو، کیونکہ میں خود بھی چونکہ تھوڑا علم سے وابستہ ہوں، تو میں نے کہا کہ اس عظیم شان خطاب کو کچھ نہ کچھ ہماری بھی کشکول گدائی میں جو خیرات عشق ملی ہے کہ سر آغاز تلاوت کیے وحدت کے سخن، رب غفار کی تمجید و ثنا جود و کرم، ملکہ عرش نے پھر باب رسالت کھولا، ظلمت شب میں بڑھے صبح نبوت کے قدم، گنگ تھے اہل ستم وجد میں لوح و قلم، اور زمین بوس ہوئے ظلم و شقاوت کے صنم، پھر شریعت کے اصولوں کو معانی بخشے، نور قرآن کی عظمت کے سخن دہرائے، دین و ایمان کو براہین عطا فرمائے. سبحان اللہ. پورا نصاب شریعت اور ابتدا توحید سے ہے. یاد رکھیے گا ہیرا کہ انسان کی زندگی کی ابتدا توحید سے ہے. بے شک. اگر وہ توحید الہی پر مکمل، کامل اور صدق دل سے ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ انسان ہے. جی. وہ انسان جو انسان پیدا نہیں ہوا، مجازی طور پر انسان پیدا کیا، اسے حقیقی انسان بننے کے منزل میں ضرورت ہے توحید کے اس عرفان کی کہ جہاں خدا اسے اپنی رفتوں، اپنے عرفان کی رفتوں کی بلندیوں پر مثل فطرس پرے پرواز عطا کرے. توحید سے ابتدا ہوتی ہے، توحید ہی سب کچھ ہے. میں اکثر کہتی ہوں، بلکہ میں کیا کہتی ہوں، ابو الحدید معتزلی ہمارے اہل سنت برادران کے عظیم الشان امام، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ وہ رسول خدا کی روایت بیان کر کے کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا تھا نا، یا علی انت منصوص فی ذات اللہ، اے علی تو نے اپنے ذات کو ذات الہی میں فنا کر دیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ علی بے شک
مقام آدمیت و بندگی میں ہر صفت اولا کے عروج پر ہیں. شجاعت، قضاوت، علم، عدالت، شجاعت، صبر، علم، فقاہت، خطابت، نجابت، ہر چیز میں علی نقطہ عروج پر ہے. مگر توحید کے میدان میں علی عالمین کا عظیم الشان اکیلا بے نظیر شہ سوار ہے. بے شک بے شک. علی توحید بتلائے گا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارا خدا کتنا بڑا ہے. واہ. علامہ اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. اور اس میں جناب سیدہ عجب انداز میں توحید کے میدان میں آتی ہے، فرماتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اصل اور جڑ اخلاص ہے، خلوص ہے، عشق ہے. کیا کمال ہے. بی بی جہاں سے سمجھاتی ہیں کہ تم اپنے دل سے اپنے خدا کو محسوس کرو. اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ نور منصورہ جسے خدا نے محبت سے اپنے نور سے خلق فرما کر اپنے آسمانوں کو زینت بخشی، اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے اپنے آسمان میں اس نور کو سکونت دی. اللہ. یہ جو اپنا ہے اس پر علماء بحث کرتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آسمان میں سکونت دی، میں نے اپنے آسمان میں سکونت دی. واہ. اس باعظمت ترین شخصیت کے حوالے سے ہم کیا بات کریں ان کے علم کی، اور توحید بتلا رہی ہیں وہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ. میں شہادت میرے بابا خدا کے رسول ہیں. اب ہم مقام لا الہ پر کہاں کھڑے ہیں؟ بے طاقت، بے مایا، بے فکر، کم عقل، حقیر، تیرا بخت لوگ لا الہ الا اللہ کریں تو کیا کہیں. وہ جو لا الہ الا اللہ کی رازدار ہے، جب وہ کہے گی تو پھر آسمانوں سے سمجھ میں آئے گا کہ خدا کیا ہے. فاطمہ تمہیں سمجھائے گی کہ تمہارا خدا کتنا کریم، کتنا رحیم، کتنا مہربان، کتنا قادر اور کتنا باعظمت اور مہربان ہے. یہ بی بی کا پورا وہ خطبہ کا ابتدا ہے. توحید ہے کہ اللہ اکبر ہیرا کبھی بیٹھ کر پڑھیے اپنی شہزادی کے لبوں سے معرفت کے سوتے پھوٹتے ہوئے وہ چشمہ رواں جس میں شہزادی عشق خدا تک انگلی پکڑ کر پوری اپنے بابا کی امت کو لا رہی ہیں. اس کے بعد بی بی رسالت کی طرف آتی ہیں. توحید میں بڑے خوبصورت جملات، وقت نہیں ہے وگرنہ ایک ایک کو ڈسکس کیا جائے. ایک ایک جملہ سونے کے ابھی کریں گے وہاں سوابا. ہم تو بالکل آپ سے سننا چاہتے ہیں اور ناظرین بھی جو ہے بڑے شوق سے آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ توحید پہ جو بی بی کے الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ زبان سے ضرور جو ہے نا وہ سننا چاہیں گے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیدہ رباب کنول صاحبہ بھی موجود ہیں اور بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے. کیا شان ہے بی بی کی کہ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا. کہیں ہے معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا، اور زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا. اور حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں. میں چاہوں گی رباب صاحبہ آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں، کوئی کلام بی بی سلام اللہ علیہا کی بارگاہ خاص میں پیش کریں. بالکل بالکل. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. اور جس محفل میں جو یہ فدق کی محفل سچ چینل نے سجا رکھی ہے، اس فدق کی محفل میں جو ہے مجھے موقع ملا ہے، تو پروردگار ہم سب کی توفیقات میں بہترین اضافہ عطا فرمائے. بے شک ان کے سامنے ذکر کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کے سامنے ایک چھوٹا سا دیا، ایک چراغ جو ہے وہ جل جائے. لیکن میں اپنے انداز میں جناب سیدہ کا ذکر آپ سب کی نظر کرتے ہوئے مخدومہ سیدہ فاطمہ معصومہ مخدومہ سیدہ فاطمہ معصومہ مخدومہ سیدہ. ہم زاداروں کی بی بی، ہم زاداروں کی بی بی، سن لے تو التجا،
تجھ کو بیوی تیرے بچوں کا واسطہ، فاطمہ معصومہ مخدومہ سیدہ، تو محمد کی بیٹی زوجائے مرتضیٰ، زندگی تیرے در سے ملتی ہے سیدہ، جو بھی ہے بیمار کو بی بی دے تو شفا، تجھ کو بی بی تیرے بچوں کا واسطہ، خلد کی وارثہ تو تیری یہ شان ہے، بی بی سب سے بڑا بس ایک تیرا نام ہے، جن کی خالی گود کو اولاد کر دے عطا، تجھ کو بی بی تیرے بچوں کا واسطہ، فاطمہ معصومہ مخدومہ سیدہ۔ بریک سے پہلے سیدہ رباب کنول جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہی تھی۔ میری دعا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے پروردگار ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، سلامت رہیے۔ ہمارے ساتھ معصومہ شیرازی صاحبہ موجود ہیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبے پر اور وہ جس انداز سے بی بی نے توحید کا تعارف کرایا اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک منظر وہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جب پنجتن چادر کے نیچے اور فرشتے پوچھ رہے ہیں ربی ومن تحت الکسائی، تو پروردگار کہہ رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ کسی اور کے بابا نہیں ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جیسے آپا نے بھی کہا تھا، معصومہ آپا نے، کہ اللہ نے اپنے عرش پر یعنی یہ خاندان جب اس کا تعارف آسمانوں پر بھی ہوتا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کے نام سے ہوتا ہے۔ کیا شان ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی۔ میں چاہوں گی معصومہ آپا، جو ہم بریک میں ایک بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ آپ وہ بیان کریں کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ کس شان سے جو ہے وہ دربار میں جو ہے وہ داخل ہوئی ہیں، اور جب آئی ہیں اور آپ کیونکہ آئی ہیں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے سے تازی مولا کی زائرہ ہیں بی بی سلام اللہ علیہ، آپ کو ہمیں بار بار جو ہے وہ اذن زیارت نصیب فرمائے کہ امام علی رضا علیہ السلام بھی جب دربار میں داخل ہوئے تو کہتے ہیں وہی خوشبو آ رہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مطہر سے آیا کرتی تھی، اور جو ہے جہاں سے گزرا کرتے تھے رسول اللہ تو گزرا کرتے تھے تو کئی دنوں تک وہاں پر خوشبو رہتی تھی، یعنی کفار بھی گزرتے تھے تو وہ پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے محمد گزرے ہوں۔ کیا کہیں گی بی بی کا وہ آنا کہ وہ کیا خوشبو تھی اور وہ کیا عالم تھا، اور پھر وہ گریہ لوگوں کا بی بی کو دیکھ کر۔ ہیرا اصل میں ہم لفظ دربار استعمال کرتے ہیں، اور آقا کے بعد جو ہے جو مسجد تھی وہی دربار تھا۔ جی ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید دربار کوئی الگ جگہ تھی جہاں سیدہ اپنے بابا کی اس مسجد مبارک میں داخل ہوئے، جس مسجد کا حصہ شہزادی کا گھر تھا، گویا اپنے گھر سے اپنے گھر آئی ہے۔ اچھا معصومہ آپا، یہ وہ مقام ہے کہ جب سب کے دروازے بند کر دیے گئے فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو آقا نے فرمایا کہ نہ میں نے دروازے کھولے تھے نہ بند کیے تھے، خدا دروازے بند بھی کرتا ہے اور کھولتا بھی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شہزادی اپنے گھر سے اپنے گھر آئی ہیں، اور یہ وہ ہیرا اسی طرح ہے جیسے بی بی اپنے گھر سے نکل کر مولا کے پاس آتی تھی اور مولا قام الیہا، دوڑ کر بی بی کو لاتے تھے اور مسجد میں اسی مقام رسالت پر بٹھاتے تھے، اور معصومہ گویا مقام بہت خاتمیت جگہ یہ پہ بھی بٹھاتے ملتا ہے تھے۔ کہ وہ کالی کملی
اپنی جس کا سب تذکرہ کرتے ہیں نعتوں میں رباب آپا کہ وہ بچھا دیتے بچھا کر اس پہ بی بی کو اور زیادہ اللہ، عزت افزائی. اور اللہ. یہ عزت افزائی بیٹی کی نہیں تھی، اس نور مطہر کی تھی. آقا مصطفیٰ ان ہوا الا وحی یوحا، خدا سے ایسا مرتبط عاشق ہے کہ جو خدا کو پسند ہے وہ مصطفیٰ کو پسند ہے. بے شک. اگر خدا کی معزز ترین معشوق ترین ذات اگر فاطمہ ہے تو آقا مصطفیٰ اس لیے فاطمہ کو عزیز رکھتے ہیں. یہ محبت بھی برائے خدا ہے. بے تو اس شک. باعظمت ہستی کے لیے باقاعدہ اپنی کملی بچھا کر خامہ الیہ دوڑ کر آگے جاتے، بی بی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، ماتھے کو اللہ، بوسہ دے کر اللہ، تشریف اللہ. لاتے. یہ وہ باعظمت ترین ہستی، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور وہ دربار نہیں، وہ مسجد ہے. بی بی کا اپنا گھر ہے سمجھے، ان جی. کے آقا کی مملکت ہے، میرے آقا کے منصب ہے. شہزادی میری یہ کتاب تازہ آئی ہے، ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس طرح کے کتابیں اپنے بچوں کو پڑھوائیں تو پھر علمی ورثے منتقل ہوں گے، اور ہمیں بسم اللہ. سیرت فاطمہ کے جاویدانی نکات ملیں گے کہ ہماری بیٹیاں بسم اللہ. پڑھ کر وجدان فاطمہ حاصل کریں. یہ شرح خطبہ فدق ہے. میں آپ کی بھی شرح خطبہ فدق پیش کر رہی ہوں اور آپ کو بھی پیش کر رہی ہوں. اس میں پورا جناب بی 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 سلام بی کا اللہ علیہا خطبہ آپ کو اس کا فدقیہ اجر عطا. پوری تشریح و تعبیر کے ساتھ موجود ہے. بالکل. اور وہ دربار نہیں، وہ مسجد ہے جہاں آقا تشریف لاتے ہیں. ان کی خوشبو سے در و بام مہکتے ہیں. وہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے کا وہ ٹھہراؤ، وہ دل نشینی، وہ اللہ، پروقار اللہ، انداز، اللہ. وہ حسین اٹھتے ہوئے قدم، جن قدموں پر نالین جڑ جائے تو سدرۃ المنتہا سے آگے نکل جائے. واہ، وہ قدم پڑتے ہیں اس مسجد میں تو عاشقوں کے دل کھل اٹھتے ہیں، درود کے خلخلے جاری ہو جاتے ہیں. اور وہ مسجد ہے. اور بی بی تشریف لائیاں بالکل میں نے اس میں اسی کتاب میں پورا یہ منظرنامہ لکھا ہے کہ بی بی کس طرح چلی ہیں. 2 جلباب پہن کر شہزادی، جلباب مقدے کو کہتے ہیں، خیمار اور جلباب، یہ جلباب اوڑھ کر شہزادی نکلی ہیں اور جل رہی ہیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آقا چل رہے ہیں. اللہ، یعنی قدموں کے اٹھانے کا وہی انداز، وہی اللہ، طریقہ، اللہ، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک باعظمت مقام خاتمیت پر بہترین باعظمت شریک کار رسالت بذات سید الانبیاء ام حبیحہ تشریف لا رہی ہیں. بے شک. اور خوشبو ہے کہ در و بام بتلا رہے ہیں کہ آقا آ گئے. اور وہ جو عاشقان پاک تینت ہیں کہ جنہیں آقا کی خوشبو ہمیشہ سر دھلنے پر مجبور کرتی تھی، آقا کا حسن، جمال، سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول، حسن رخ ارض و سماوات کائنات کی وسعتوں میں واقف معراج بشر جب مسجد میں قدم رکھتا تھا تو روح سرشار ہوتی تھی. لوگوں کو آقا مصطفیٰ یاد آ گئے. بی بی تشریف لائی ہیں مسجد میں اور وہاں پردہ، چونکہ میں یہ بتا دوں ہیرا کہ ہمارے ہاں عورت کا سلسلہ الگ کر دی، اسے حرم بنا لیا گیا ہے فقط. جی. مگر آقا کے زمانے میں عورتیں مردوں کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی، مگر الگ الگ، مگر ایک مسجد میں خطبے دیا کرتی تھی. باقاعدہ کلام، ان کے خطابات موجود ہیں تاریخ میں. بلاغات النساء کے نام سے اہل سنت کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ بہت بڑی کتاب ہے جس میں بلاغات ہاشمیہ، یعنی وہ بلاغت ہاشمی بیٹیوں کی بلاغتیں اور ان کی بلاغتیں، حضرت عائشہ کے بھی کچھ کلام موجود ہے. تو یہ سارا مطلب ایک سلسلہ تھا. اس پردے کے پیچھے جناب سیدہ آ کر آئیں جہاں نماز پڑھنے شہزادی روز آتی ہیں. تشریف لائی ہیں تو لوگوں کو خوشبو نے دلوں کو تڑپا دیا. لوگوں نے رونا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. روئے تو شہزادی کو بھی اپنے بابا یاد آ گئے. پہلے تشریف لاتی تو تڑپ کر باہر نکلتے ہوئے آقا اپنی کملی کو اپنے کندھوں سے جدا کر کے، مہر نبوت سے کملی جدا ہو کر عشق فاطمہ میں ڈھلتی ہوئی وہ کملی جو مسند ممبر رسالت پر تشریف رکھتے ہیں. اب وہ شہزادی دیکھ رہی ہیں کہ کوئی استقبال کرنے والا نہیں ہے، کوئی دوڑ کر آنے والا نہیں ہے، میں کھڑی ہوں، کوئی بیٹھنے کو کہنے والا نہیں ہے. کسی نے یہ تک نہ کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. مطلب رو رہے تھے نا سب، شدت عشق میں رو رہے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ آؤ بیٹھو. شہزادی، اے میری عالمین کی ملکہ. بی بی کو وہ وقت یاد آ گیا اور بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا. یہ گریہ جاری. اس کے بعد بی بی خاموش ہوئی، گویا معلوم ہوا، اور لوگ بھی خاموش ہوئے. اس کے بعد بی بی نے پروقار اور پرعظمت انداز میں خدا کی توحید کو بیان کرنا شروع کیا.
الحمد علی ما انعما والشکر علی ما الہما والثناء بما قدما. شکر ہے اس خدا کا جس نے نعمتوں میں تقدیم کی، پہل کی. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے ضمیر دیا، آگہی دی، شعور دیا. کیا عظمت ہے. شکر سے ابتدا کر کے پھر توحید کے عظمتوں کو بی بی نے بیان کیا. یہ رسالت مصطفیٰ تھی جو عصمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بلند ہو جاتی تھی. یعنی بیٹی کے احترام میں بلند ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے احترام میں بلند ہو جانا سنت رسول ہے. جس طرح سے امام حسین علیہ السلام آپ کی پوشت پر آ جاتے تھے رسول اللہ کی پوشت پر، تو یہ نانا اور نواسے کا تعلق نہیں تھا. یہ رسالت مصطفیٰ پر امامت حسین تشریف فرماتی اور امامت حسین کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرواتے تھے. کہ کہا گیا کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میں چاہوں گی کہ سیدہ رباب کمل ہمارے ساتھ موجود ہے. رباب صاحبہ آپ بھی جو ہے جس سخی مالکہ کی آپ نے محفل سجائی ہے، بس شہزادی کی نظر کرتے ہوئے آپ سب کی نظر کرتے بسم ہوئے اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، چکی پیستی ہے فاطمہ، اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، اور آئے ہیں حسن بوقت ظہور، آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ. اور بہت ہی خوبصورت شعر جو میرا بہت ہی پسندیدہ ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے، کیا تقاب امہات کا، جس کو میرا نبی خود ام ابیہا کہہ دے، کیا تقاب امہات کا، ماں رسول کی ہے فاطمہ، ماں رسول کی ہے فاطمہ، اور سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، اور لا الہ جھومنے لگا، لا الہ
جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور آخری شعر امام صاحب العصر کو یاد کرتے ہوئے کہ وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے، آگ پر آگ پر آگ پر چلی ہے فاطمہ، آگ پر چلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے بی بی سلام اللہ علیہ، اپنی بارگاہ سے آپ کو اس ذکر کا اجر عطا فرمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ اپنے خطبے میں پہلے اپنی توحید بیان کی، اس کے بعد معصومہ ابا کہ شان رسالت بھی بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تبلیغ دین میں، وہ بھی بی بی نے ان مشکلات کا بھی احاطہ کیا، کیا فرمائیں گے؟ ان میں مشکلات سے زیادہ بی بی نے احسانات کا تذکرہ کیا۔ اللہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا الا المودۃ فی القربا کا سوال لے کر آنے والی شہزادی نے ان مشکلات اور کٹھنائیوں کی بجائے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، کہ اپنے خطبے کی منظوم جو کیا اس میں تھا کہ تم مصیبتوں اور ذلتوں کا شکار تھے، تم گندا پانی پیتے تھے، اللہ، تم ذلتوں کا شکار تھے، میرے بابا نے تمہیں اذن رہائی بخشا۔ اور اس میں عجیب بی بی کا انداز، بی بی کہتی ہیں کہ تمہارے اندر خدا موجود تھا مگر تم سب فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اس وقت جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ تم فرقوں میں بٹے ہوئے تھے کیونکہ غوایا نے تمہیں، اللہ اکبر، یہ غوایا اغواکار سے نکلا ہے، یعنی اغواکار طاقتیں، یعنی وہ طاقتیں جو دنیا میں اپنی بادشاہت جمانا چاہتی ہیں، وہ تمہیں توحید سے دور کرنے کے لیے، خدا سے دور لے جانے کے لیے تمہیں آگ کی پرستش سکھا رہی تھی، تمہیں پتھر کے دیوتا کی بتوں کی پوجا پر مجبور کر رہی تھی۔ بیوی فرماتی تم اغواکار طاقتوں کے ہاتھوں میں تھے، میرے بابا نے آ کر تمہیں تمہارے خدا تک، تمہارے اس خدا تک پہنچا دیا۔ یہ وہی سلسلہ تکلم ہے جو خدا کا ہے، بخدا۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ مولا علی جب اپنی فصاحت و بلاغت کی شیرینی بیانی اور عظمتوں کے ساتھ فصاحتوں کا امام بولتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جہاں قرآن کی آیت آقا کوڈ فرماتے ہیں، مگر جناب سیدہ کے خطبے کو ہیرا ضرور پڑھیے، میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں، بخدا پڑھیے اس خطبے کو، شہزادی رسول کی زبان بول رہی ہے، قرآن میں آقا خدا کی زبان بول رہے ہیں اور فاطمہ رسول کی زبان بھر کر خطبہ فدق میں بول رہی ہیں۔ اس میں بی بی وہی جہاں بی بی ختم کرتی ہیں بات، این تذهبون، تم کدھر جا رہے ہو؟ لگتا ہے بی بی خود بول رہی ہیں، کیا اگر رسول قتل کر دیے جائیں تو یا اس دنیا سے گزر جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی اس وراثت کی بات کریے، وہی جہالت کی وراثت میں جہاں عورت کا حصہ نہیں ہوتا تم اسی طرف پلٹ رہے ہو کیا؟ تم وہ قرآن کی آیت معلوم نہیں ہوتا کہ فاطمہ کہاں چپ ہوئی اور خدا کہاں سے بول رہا ہے، ایسی مبلغہ توحید ہے شہزادی۔ تو اسی طرح بی بی کے وہی جملے، وہی بی بی وہ بتاتی ہے کہ تم اغواکار ہاتھوں، قل هو اللہ احد، اللہ کی آیت ہے، قل کہہ دو وہ خدا، یعنی اللہ احد بھی ہو سکتا ہے، قل هو اللہ احد، او کی ضمیر خدا کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ خدا، یعنی خدا انسان کو یاد کرواتا ہے کہ جو میں نے اپنے نور کا عشق تمہارے دل میں عرفان ڈالا ہوا ہے، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں، وہ تمہارا خدا فقط ایک ہے۔ پھر آقا مولا کا اعتقادی حوالے سے بتاتی ہے کہ نبوت کا مقام ہے، نوریت کیا ہے، فرماتی ہے میرے بابا اس وقت سے برگزیدہ تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت سے خدا
اللہ نے انہیں اپنا نمائندہ، اپنا رسول، اپنا نبی منتخب کر رکھا تھا، وہ استفاء کی منزل پر تھے، یعنی پورا عقیدہ رسالت بھی درست کیا اور احسانات گنوائے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بہت ہی بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبے پر بہت ہی جو ہے وہ قابل غور، قابل فکر، قابل تدبر اور تفکر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ معصومہ شیرازی صاحبہ موجود ہیں، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، حاضر ہوں گے وقفے کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذکر شہادت۔ میں ہوں سیدہ ہیرا شیرازی اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبے پر بات ہو رہی ہے۔ آپ نے جس انداز سے جو ہے وہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ علم کے موتی یوں کہیے کہ آپ کی زبان پاک سے جو ہے وہ جاری ہو رہے تھے، اور آج بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے، انقلاب کی صورت ہے، وہ انقلابی جذبات کی صورت ہے، ان احساسات کی صورت ہے جو انسانی روح کا تقاضا ہے۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبے پر بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ سیدہ رباب کمل صاحبہ موجود ہیں اور کلام بھی ان سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ رباب صاحبہ آپ بھی جو ہے جس سخی مالکہ کی آپ نے محفل سجائی ہے، بس شہزادی کی نظر کرتے ہوئے آپ سب کی نظر کرتے بسم ہوئے، اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، جو پوچھئے کہ کیا ہے فاطمہ، حجاب کبریائی ہے، حجاب کبریائی ہے، کسی کی کب رسائی ہے، کہ پردائے خدا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، کہ پردائے خدا ہے فاطمہ، وہ شامل درود ہے، وہ داخل درود ہے، وہ منزل درود ہے، وہ قابل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حاصل درود ہے، وہ حامل درود ہے، کہ مرکز کے ساں ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، کہ مرکز کے ساں ہے فاطمہ۔ آپ کی نظر اگلا بند کرتے ہوئے، جو پنجتیں سمٹ گئے تو ایک ذات بن گئی، وہ ایک ذات پھیل کر یہ کائنات بن گئی، یہ کائنات سج گئی، یہ کائنات سج گئی، ہر ایک بات بن گئی، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، پتہ چلا کہ کیا ہے فاطمہ، وہ قول ہے مقالہ ہے، وہ معدن رسالہ ہے، علی کے ہم نوالا ہے، علی کی ہاں پیالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسین کا حوالہ ہے، حسن کو جس نے پالا ہے، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیے سلامت رہیے۔ معصومہ ابا، آپ نے تذکرہ کیا، شان رسالت کس انداز سے بیان کی، احسانات کس طرح سے ان کو یاد دلائے،
اور پھر توحید کا کس انداز سے بی بی نے تذکرہ کیا، ساتھ ساتھ اضافہ کرے کہ ولایت کی اہمیت کو بی بی سلام اللہ علیہ کس طرح سے اجاگر کیا، پھر عبادات کی علت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، اس پر جو توجہ دلوائی، کیا فرمائیں گی؟ اس وقت جو غاصب صہیونی طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں پوری امت مسلمہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، یہ وہی منظر ہے جہاں بی بی زندہ کر رہی ہیں ایھا الناس، بی بی کا خطبہ پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ اے مدینہ کے لوگو، یا آقا کے سارے لوگ موجود تھے نام لے کر کہتی، بی بی کہتی ہے اے انسانو، تم وحی الہی کے امین ہو، بی بی کی جملہ ہے، تم وحی خدا کے امین ہو، بار امانت دین الہی تمہارے کندھوں پر ہے، تم دوسری امتوں تک پیغام پہنچانے کے لیے خدا کی طرف سے نمائندے ہو، یعنی پوری کائنات کے عالمین کے انسانوں سے مخاطب۔ اور ہم اس خطبے کو ذرا بڑی معذرت کے ساتھ، ہم ایک بیوی کا، ایک خاتون کا، خود جینڈر میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں ہم، اللہ کے ہاں جینڈر کوئی نہیں ہے، کیا روح مذکر یا مؤنث ہے؟ روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، اور قرآن میں خدا جب بھی خیر کا تذکرہ فرماتا ہے کہتے ہیں ذکرن او انسا، تم مرد ہو یا عورت ہو، تم خیر کرو میں تمہیں حیات طیبہ عطا کروں گا۔ تو جینڈر میں نہ پھنسی، دیکھیں کہ نفس کل کی منزل پر ہے شہزادی، جو کل رسالت بھی ہے جزو رسالت بھی ہے، کل رسالت ام و ابیہا، جڑ ہے رسالت کی، اور جزو رسالت بضعت مصطفیٰ کا الفاطمہ بضعت منی، یہ وہ شہزادی ہے جو ممبر فدق پر شریعت کی ان اصولوں کو، جو آقا کی کندھوں پر جو بار امانت ہے خدا کا، اس کی سختی سے آگاہ ہے۔ اللہ اکبر، بات پر غور کیجئے گا، خدا نے کیا کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک یا ایھا الرسول، اے میرے رسول بیان کر اس پیغام کو جو میں نے تمہیں دیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میں نے قرآن میں آقا سے تخاطب میں ایسا سخت جملہ کہیں نہیں دیکھا۔ صحیح بات ہے، صحیح بات، بیان کر دیجئے وہ پیغام جو ہم نے آپ کو پہنچانے کے لیے کہا ہے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا، کوئی رسالت کا کوئی کام نہیں، کیونکہ رسالت بغیر امامت کے، بغیر وصیت کے، بغیر ولایت کے نامکمل ہے، اس لیے خدا نے کہا کہ میرا آپ نے کچھ نہ پہنچایا، کیونکہ رسالت کے بعد ولایت اگلا عہدہ الہی ہے جس کے ذریعے انسان جو محتاج ہدایت ہے اس کی ہدایت کا سامان ہے۔ کیسے خدا یہ پسند کرے کہ بے ہدایت لوگ پھرتے رہیں اور وہ آخری نبی چلے جائے، رخصت ہو جائے، اور ہدایت کا سلسلہ تمام ہو جائے اور لوگوں کی انسانیت کا سلسلہ جاری رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شدت سے آگاہ تھی رسول کی بیٹی، اور آقا کی چہرہ بن کر موجود تھی زمانے میں، اور وہ بتا رہی تھی اس شدت کو، جس شدت کی وجہ سے آقا کے کندھوں پر وہ بار تھا جسے لے کر فاطمہ میدان میں کھڑی ہے۔ جانفشاں مرد مجاہد تھے علی شیر جلی، ٹوٹ پڑتے تھے سرے رزم اجل کی صورت، مرد میدان علی، حق کے نگہبان علی، ضامن فتح مبین، رب کی جلی شان علی، یہ ہے علی۔ ولایت تمہاری ضرورت ہے، میرے بابا کا وہ پیغام ہے جسے نامکمل کر رہے ہو تم۔ اور اس کے بعد جب وہ قرآن کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ ولایت اور قرآن کا جو طاقت کا ور پیغام ہے اس کے لیے بی بی خوب آگاہ ہے۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک عطرت اپنی ولایت اور ایک قرآن، ان سے جڑے رہو گے تو سیدھے حوض کوثر پہ پہنچو گے۔ اس سختی سے بھی آگاہ، اس لیے بی بی نے ولایت اور قرآن کو برابر، آپ اگر دیکھیں نا، جتنا ولایت کو بیان کیا اتنا ہی قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ ایک ناطقان قرآن ہے، ایک قرآن صامت ہے، پھر بی بی قرآن سے قرآن تک آئی ہیں، بولتے قرآن سے خاموش قرآن تک آئی ہیں، اور بتلا رہی ہیں کہ یہ قرآن قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے تنہا کر دیا گیا، مجھے جزدانوں کے قید خانوں میں رکھا گیا، میں تنہا رہا۔ قرآن خدا، پھر بی بی جملے عجب ہیں بی بی کے، کتاب اللہ الناطق، خدا کی بولتی ہوئی کتاب، کتاب بولتی نہیں ہے، کتاب پڑھی جاتی ہے۔ بی بی کی یہ فصاحت علوی ہے، فصاحت مرتضوی ہے، بی بی کہہ رہی ہے یہ قرآن اللہ کی بولتی ہوئی خطاب ہے، یعنی کتاب نہیں ہے، یہ خطاب ہے، اسے سنو، اسے سمجھو، اسے سماعت کرو۔ اس کے بعد فرماتی ہے کہ اس کا نور ساطع ہے، ضیاء اللامع ہے، یہ تمہارا سائق ہے،
یعنی وہ روشنی جو ہر خشک کو تر پہ پڑتی ہے، یہ نہیں کہ کوئی جگہ روشن ہے اور کوئی جگہ تک، یہ پوری برابر روشنی تقسیم کرنے والی کتاب ہے، خدا کا نور تم تک پہنچانے والی، سائق ہے، یعنی تمہارا وہ قائد ہے جس کے پیچھے نکیل در نکیل اونٹ کا جو رہنما ہوتا ہے نا، جو آگے چلتا ہے، اسے عربی میں سائق کہتے ہیں کہ سائق ہے تمہارا، اگر اس کے پیچھے چلتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم نے ولایت، قرآن، رسالت اور توحید کو سمجھ لیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جو فروع دین ہے ان میں تمہارے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نماز تمہارے اندر سے تکبر ختم کرے گی، اس لیے پڑھو۔ واجب خدا نے اس لیے کی کہ تمہارے اندر کا فرعون مر جائے، تم بار بار اپنی زمین پر اپنی جبین کو نشانی بنا کر بار بار جھکو تاکہ تمہارے اندر سے فرعونیت ختم ہو۔ اس کے بعد فرمایا روزہ اس لیے تم پر واجب ہے کہ تم اپنے خدا کو حضوری میں محسوس کرو، تم پیاسے رہو کہ خدا دیکھ رہا ہے، چھپ کے پانی نہیں پی سکتے، تمہیں لگ رہا ہے تمہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کی جو کیفیت ہے یہ تمہارے اندر خدا کی حضوری کو پیدا کرے گی۔ پھر بی بی فرماتی ہے اسی طرح تمام تمہارے زکوٰۃ کو تمہاری مال کی پاکیزگی کا اور مال کے بڑھاوے کا ذریعہ بنایا۔ یعنی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نفس پاکیزہ ہوتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، زکوٰۃ اور خمس ادا کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ مال میں اضافہ ہوگا۔ یہ بڑا ایک معاشی نکتہ ہے، اور جانتے ہوں گے جو صاحبان معاشیات ہیں وہ جانیں گے کہ جب پیسہ پورے معاشرے میں گردش کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، اور جب تجوریوں میں پڑے ہوئے اربوں ڈالرز میں سے کچھ زکوٰۃ اور خمس نکل کر لوگوں میں چل پڑے تو معاشرے میں تنگی کی بجائے خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا کے زمانے میں مدینہ کی ریاست ایسی تھی جہاں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہاں مال خدا گردش میں تھا۔ اس کے بعد بی بی آگے بڑھتی ہے، مسلسل ایک ایک چیز کو، وقت نہیں ہے کہ میں سب کو بیان کروں، بی بی ایک ایک چیز پر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد بی بی فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنا ہمارے ہاں آج نہیں ہے ایرا۔ ہم اپنے آپ میں مست ہیں، برائی ہو رہی ہے تو 27 ممالک خاموش ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ بی بی نے کہا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خدا نے راستوں کو پرامن بنانے کے لیے، تمہیں امن و سکون دینے کے لیے، تمہیں عدل و مساوات دینے کے لیے، باعظمت زندگی اور بہترین سکون کے لیے اس کو واجب قرار دیا۔ اس کے بعد صلہ رحمی، اس کے بعد والدین سے محبت میں تمہاری عمر کی برکت کو اور خیر کو قرار دیا، اس کے بعد صبر کو اور یہ قناعت کو۔ یوں بی بی پورے جتنے بھی مطلب فروع دین ہیں ان سب کو بتلا کر، میری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے۔ اور میں چاہوں گی کہ معصومہ آپا شہادت کا بی بی کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، تو مصائب سے متعلق بھی چند کلمات اور ہماری سماعت سے ٹکراتے ہیں وہ جملے جب کہ بی بی وصیت کر رہی ہیں یا ابا الحسن غسلنی بلیل وحمتنی بلیل وکفنی بلیل وصلی علی بلیل۔ بس امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ زیادہ گریہ کرنے والوں میں آپ کی جدہ فاطمہ کا نام بھی شامل ہے، حالانکہ ان کی مدت گریہ بہت کم ہے، تو مولا نے رو کر فرمایا کہ گریہ کی مدت نہ دیکھو، شدت دیکھو، اس گریہ کی شدت کو محسوس کرو کہ رسول رو رہے، رسول تڑپ رہے ہیں، گویا فاطمہ رو رہی ہے۔ تو میرے ہزاروں سلام اس مظلومہ شہیدہ پر کہ عالمین میں جو شہید ہوئے، جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی، ان پر شاعروں نے مرثیے کہے یہ وہ مظلومہ ہے، غریب الدیار مظلومہ، اپنے شہر نبی کی۔ وہ میرا اپنا شعر ہے کہ ہم ایسے شہر کا احوال کیا لکھے کہ جہاں امیر شہر محمد، غریب شہر بطول، جس شہزادی نے اپنی مصیبت کا مرثیہ بھی خود کہا۔ میری دعا ہے امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں، کیونکہ آتے ہی ساتھ انہوں نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ آپ مکے سے نمودار ہوں گے اور پھر مدینے جائیں گے، 40 روز میں جنت البقیع کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں گے۔ ہماری بی بی کی قبر پاک اور ہمارے 4 معصوم امام جن کی قبریں موجود ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم جنت البقیع کو اسی صورت میں دیدار کریں گے جیسے آج ہم نجف اشرف، کربلا معلیٰ، کاظمین شریفین، مشہد مقدس، سامرہ مقدسہ اور قم مقدس کا دیدار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی نشست سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بس درخواست یہی ہے، گزارش یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ بھی میدان عمل میں
बीबी सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत का दावा करते हुए ऐसे उतर जाएं कि कल को रोज़ हशर जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा से सामना हो तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानान का कि आप बीबी के ज़िक्र में शामिल हुए। बीबी सलामुल्लाह अलैहा अपनी बारगाह से आपको उसका अजर अता फरमाए। सच टीवी की टीम को, मुझे सैयदा हिरा शिराज़ी को अपनी दुआओं में याद रखेंगे। हमारे साथ सैयदा रबाब कंवल मौजूद हैं। आखिर में जो है मैं मुल्तमस हूँ कि सैयदा रबाब कंवल जो है वो नोहा जो है बीबी सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह ख़ास में पेश करें। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम, और सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है।